Alaikum 7th class. How are you all? I hope you are fine. क्लास जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद जंग तख्त नशीनी, हमने सबसे पहले देखा कि औरंगज़ेब कौन था। हमारे पास आखिरी अजीम मुग़ल हुक्मरान औरंगज़ेब था। उसके 3 बेटे थे जिसमें मुअज़्ज़म, आज़म और कामबाश थे। औरंगज़ेब के ख़्याल में आपके बेटे नाअहल थे। आपने वफ़ात से पहले अपनी वसीयत जो है वो तीनों बेटों में तकसीम कर दी थी, लेकिन आपके तीनों बेटों ने उस चीज़ को मानने से इनकार कर दी और तीनों बेटों ने औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद अपनी अपनी बादशाहत का ऐलान करवा दिया। शहज़ादा मुअज़्ज़म को जब इस बात का पता चला तो उसने जो है अपने भाई आज़म को ख़त लिखा कि बाप की वसीयत के मुताबिक जो है वो अभी हम लोगों को जायदाद तकसीम कर लेनी चाहिए, लेकिन शहज़ादा आज़म ने जो है वो इस चीज़ को हकारत से ठुकरा दिया। दोनों भाइयों के दरमियान जंग हुई, आज़म की मौत वाक़ई हो गई और मुअज़्ज़म ने बादशाहत का ऐलान कर दिया। जैसे ही उसने बादशाहत का ऐलान किया, कामबाश जो तीसरा भाई था उसने उसको बादशाह मानने से इनकार कर दिया। मुअज़्ज़म की फ़ौज जो है वो रवाना हुई कामबाश के ख़िलाफ़ और उसके बाद मुकाबला हुआ। कामबाश शदीद ज़ख्मी हुआ और कैद कर दिया गया उसको। कैद के दौरान ही उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। शहज़ादा मुअज़्ज़म जो कि बहादुर शाह अव्वल कहलाता है, शाह आलम के लक़ब से जो है वो फिर तख्त नशीन हो गया। अब यहाँ से आगे हम लोग जो है वो बहादुर शाह अव्वल का दौरे हुकूमत में पढ़ते हैं और देखते हैं कि आया उसको अपने दौरे हुकूमत में किस किस किस्म के इख्तिलाफ़ात का सामना करना पड़ा है। आज का हमारा टॉपिक है राजपूतों, जाटों और मरहटों से मुतालिक बहादुर शाह की पॉलिसी। बहादुर शाह अव्वल ने जो है वो राजपूतों, जाटों और मरहटों से मुतालिक क्या पॉलिसी इख्तियार की। बहादुर शाह को इक़्तिदार संभालते ही मुखालिफिन का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था। मरहटों, राजपूतों की तरफ उसने जो है वो फिर मसालहती पॉलिसी इख्तियार की, यानी कि सुलह सफ़ाई के साथ जो है वो मामलात को हल किया जाए। उसने दक्कन में क्या पॉलिसी इख्तियार की? उसने दक्कन में जो है वो लड़ाओ और हुकूमत करो वाली पॉलिसी इख्तियार की। उसने दक्कन में किस को आज़ाद किया? उसने दक्कन में शाहू बिन संभूजी को आज़ाद करा दिया जो कि मरहटा कबीले से ताल्लुक़ रखता था। उसको आपने क्या दिया? आपने उसको ज़मीन के मालिये का 1/4 हिस्सा दिया। जैसे ही आपने शाहू बिन संभूजी को आज़ाद किया तो उसको किस का मुकाबला करना पड़ा? जैसे ही आपने इसे आज़ाद किया तो उसके बाद एक और मरहटा कायद ताराजी से आपका मुकाबला शुरू हुआ। बहादुर शाह ने मुखालिफ क़ुव्वतों से छुटकारा हासिल करने के लिए क्या पॉलिसी इख्तियार की? उसने मुखालिफ क़ुव्वतों से छुटकारा हासिल करने के लिए अमन की पॉलिसी इख्तियार की। बहादुर शाह ने किसके साथ जो है तो मुआहदा किया अमन का? आपने राजपूतों के साथ अमन का मुआहदा किया और राजपूतों की आज़ादी को भी तस्लीम किया। आज के टॉपिक हमारे पास है राजपूतों, जाटों और मरहटों से मुतालिक बहादुर शाह की पॉलिसी। हमने देखा कि बहादुर शाह अव्वल जैसे ही इक़्तिदार में आया उसको बहुत सारे मुखालिफिन का सामना करना पड़ा था। मरहटों और राजपूतों की तरफ आपने मसालहती पॉलिसी इख्तियार की और दक्कन में आपने लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी को इख्तियार किया। इसके साथ साथ आपने शाहू बिन संभूजी जो कि एक मरहटा का कायद था उसको आज़ाद करवा दिया। फिर उसको ज़मीन के मालिये का 1/4 हिस्सा भी दे दिया। जिसके बाद जो है वो ताराजी से आपका मुकाबला हुआ। ताराजी भी क्या था? एक मरहटा कायद था। मुखालिफ क़ुव्वतों से जब छुटकारा हासिल करने के लिए जो था आपने अमन की पॉलिसी को इख्तियार किया बजाय इसके कि आप जंग बंदी शुरू कर दें। राजपूतों की आज़ादी को भी तस्लीम किया। अगला टॉपिक हमारे पास आता है सिखों की मुसल्लह जदोजहद और बहादुर शाह का रद्द अमल। बहादुर शाह को राजपूतों, जाटों और मराठों के अलावा किन की तरफ से मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहादुर शाह को एक और शदीद मुश्किल पंजाब में सिखों की तरफ से पेश आई थी। सिखों ने मुग़लों से इंतकाम लेने का फ़ैसला क्यों किया? मुग़लों और सिखों के दरमियान पहले से ही बहुत तनाव और झगड़े मौजूद थे, क्योंकि मुग़लों ने कई सिख सरदारों को सज़ाए मौत दी थी और सिखों ने इस बिना पर जो है वो मुग़लों से बदला लेने का फ़ैसला किया। इसके लिए उन्होंने क्या इक़दामात किए? इसके लिए उन्होंने जंग शुरू कर दी।
سکھوں نے کس مقام پر قبضہ کر لیا؟ سکھوں نے دریائے جمنا اور دریائے ستلج کے درمیانی علاقے میں موجود سرہند کے قصبے میں قبضہ کر دیا اور وہاں پر ہی مغل حکمرانوں کو اور وہاں سے حملہ کیا۔ وہاں پر سرہند کے مقام پر ایک خونریز جنگ ہوئی جو کہ مغلوں اور سکھوں کے درمیان ہوئی۔ سکھوں نے کس کو قتل کیا؟ سرہند کے مقام پر گورنر وزیر خان کو سکھوں نے قتل کر دیا تھا اور ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا گیا تھا۔ سکھوں نے کون سے علاقے کو اپنا صدر مقام بنایا تھا؟ سکھوں نے مخلص گڑھ، جس کو بعد میں لو گڑھ بھی کہا جاتا ہے، اس کو اپنا صدر مقام بنایا۔ سکھ کے خلاف بادشاہ نے کیا پالیسی اختیار کی؟ پہلے تو بادشاہ نے فوج بھیجی، مگر سکھوں نے ان کو ناکامی دکھا دی اور شکست دے دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ بادشاہ اپنا قافلہ لے کر دوبارہ سے روانہ ہوا اور سکھوں کے ساتھ انہوں نے جنگ شروع کر دی اور اس کے بعد وہ آپ کو سکھوں کو شکست ہوئی اور آپ کو کامیابی حاصل ہوئی۔ بہادر شاہ نے سکھوں کو شکست دینے کے بعد کون سے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا؟ سکھوں کو شکست دینے کے بعد آپ نے لو گڑھ، جو کہ مخلص گڑھ بھی کہا جاتا تھا، اس کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد سکھ جو تھے وہ کس طرف بھاگنے پر مجبور ہوئے؟ اس کے بعد سکھ جو تھے وہ پہاڑوں کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ابھی ہم نے دیکھا سکھوں کی مسلح جدوجہد اور بہادر شاہ کا رد عمل کیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ سکھوں کی طرف سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا بہادر شاہ کو۔ سکھوں نے وہ مغلوں سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ مغلوں نے بہت سارے سکھ سرداروں کو قتل کیا تھا۔ جنگ شروع ہوئی، سکھوں نے سرہند پر قبضہ کر کے اس پر حملہ کیا۔ سرہند کی ایک خونریز جنگ ہوئی۔ سرہند کے گورنر وزیر خان کو قتل کر دیا گیا سکھوں کے ذریعے۔ سکھوں نے سب سے پہلے مخلص گڑھ کو اپنا صدر مقام بنایا، جس کو لو گڑھ بھی کہتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنی فوج روانہ کی لیکن ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ خود اپنا قافلہ لے کر روانہ ہوا اور جنگ میں آپ کو کامیابی حاصل ہوئی۔ سکھوں کو شکست ہوئی اور لو گڑھ پر بہادر شاہ اول نے قبضہ کر لیا دوبارہ سے، اور اس کے بعد سکھ وہ پہاڑوں کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ آگے ہمارے پاس آتا ہے اقتدار کے لیے مغل امراء کی سازشیں۔ 712 عیسوی سے لے کر 739 عیسوی تک اس دور میں امراء کا کیا کردار تھا؟ امراء اس دور میں بہت زیادہ طاقتور اور با اثر تھے۔ آپ نے مغل بادشاہوں کو وہ کٹ پتلی کی طرح بنا کر رکھ دیا تھا۔ امراء میں کن کن کا کردار بہت اہم ہے اور ان کا تعلق کس قبیلے اور کس خاندان سے تھا؟ ان میں 2 نام بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جن کا نام ہے سید برادران۔ سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے، سادات تھے۔ ان کا نام تھا سید حسین علی اور سید عبداللہ تھے۔ ان دونوں بھائیوں نے وہ آخری مغل حکمرانوں کو بہت زیادہ کٹ پتلی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ یہ دونوں بھائی بہت زیادہ دلیر سمجھے جاتے تھے اور بہت زیادہ مغرور بھی سمجھے جاتے، جس کی وجہ سے مغل امراء ان سے نفرت کیا کرتے تھے۔ سید برادران نے فرخ سیر کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ فرخ سیر جو تھا اس نے اقتدار جو تھا وہ سید برادران کی ہی مدد سے لیا تھا، لیکن اس کو آپ نے سید برادران نے بعد میں کیا کرا دیا، اس رتبے سے ہٹا دیا اور اس کے بعد ہی اس کو قتل بھی کروا دیا۔ سید برادران نے محمد شاہ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ محمد شاہ کا اقتدار بھی سید برادران کی ہی وجہ سے تھا۔ یہ دونوں بھائی وہ سازشیں کیا کرتے تھے ان مغل حکمرانوں کے خلاف، اور جتنے بھی امور سلطنت تھے وہ ان کے ہاتھوں میں تھے، لیکن یہ صرف مغل حکمران جو تھے وہ بادشاہ نام کے تھے۔ لیکن محمد شاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ محمد شاہ نے اپنی والدہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے ان سے وہ دوری اختیار کی اور ان کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ سید برادران کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ سید برادران کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے محمد شاہ کی والدہ نے وہ ایک لائق جرنیل جس کا نام تھا ناظم الملک کو فائز کیا تھا، جو کہ سید برادران کے خلاف مقابلہ کر سکیں۔
سید برادران نے کیا اقدامات کیے؟ ان کے خلاف سید برادران نے بعض مرہٹہ اور راجپوت سرداروں کی مدد سے نظام الملک کو شکست دینے کی کوشش کی، لیکن سید برادران اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ نظام الملک نے سید برادران کے خلاف کیا رویہ اختیار کیا؟ نظام الملک نے سید برادران کے خلاف جتنی بھی طاقتیں تھیں ان سب کو اکٹھا کیا اور ان کا ایک گروہ بنایا، جس کے بعد جو ہے وہ سید برادران کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لوگوں کو کیا امید تھی محمد شاہ سے؟ لوگوں کو امید تھی کہ اب محمد شاہ جو ہے وہ حکومت میں مستحکم ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ محمد شاہ نے امور سلطنت میں بالکل غفلت برتی، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام صوبے خود مختار ہو گئے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ اقتدار کے لیے مغل امراء کی سازشیں، امراء نہایت ہی طاقتور اور بااثر تھے۔ مغل بادشاہوں نے ان کو کٹ پتلی بنایا ہوا تھا۔ سید برادران سید حسین علی اور سید عبداللہ نے جو ہے وہ سارے مغل حکمرانوں کو کٹ پتلی بنا کے رکھا ہوا تھا۔ فرخ سیر کو جب انہوں نے اقتدار دیا تھا اس کو پھر جلد ہی معزول کر کے ہٹا کر رتبے سے قتل کروا دیا تھا۔ محمد شاہ نے اپنی والدہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے سید برادران سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے ان کی والدہ نے جو ہے وہ نظام الملک کو، جو ایک جرنیل تھا، اس کو رتبے پر فائز کیا اور اس کو جو ہے وہ اس چیز کا حکم دیا گیا کہ وہ سید برادران کے خلاف اقدامات کرے۔ سید برادران کی سازشیں نظام الملک کے خلاف بالکل رائیگاں گئیں۔ اس کے بعد نظام الملک نے تمام گروہوں کو ملا کر جو ہے وہ سید برادران کے خلاف کیا اور اس کے بعد سید برادران کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد شاہ نے جو ہے وہ غفلت برتی اور اس کے بعد تمام صوبے خود مختار ہو گئے، جس کو دیکھتے ہوئے نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ آج کے ٹاپک میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ راجپوتوں، جاٹوں اور مرہٹوں سے متعلق بہادر شاہ کی کیا پالیسی رہی۔ ہم نے دیکھا کہ اقتدار سنبھالتے ہی آپ کو مخالفین کا سامنا کرنا پڑا۔ مختلف قبائل جو تھے وہ آپ کے خلاف ہو گئے تھے۔ آپ نے مرہٹوں اور راجپوتوں کی طرف امن کی پالیسی کو رکھو اور دکن میں آپ نے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی اختیار کی۔ شاہ بن سمبھوجی کو آپ نے آزاد کروایا، زمین کے مالیے کا 1/4 حصہ دیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو تارا جی سے مقابلہ کرنا پڑ گیا۔ مخالف قوتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ نے امن کی پالیسی کو اختیار کیا، راجپوتوں کی آزادی کو بھی تسلیم کیا اور ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس آتا ہے سکھوں کی مسلح جدوجہد اور بہادر شاہ کا رد عمل۔ سکھوں کی طرف سے مشکلات سامنے آئی۔ سکھوں نے جو ہے وہ مغلوں سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ مغلوں نے سکھ سرداروں کا قتل کیا تھا۔ جنگ ہوئی سرہند کے مقام پر۔ سرہند میں ہنریر جنگ کے بعد جو ہے وہ سرہند کے گورنر وزیر خان کا قتل ہو گیا۔ سکھوں نے جو ہے وہ مخلص گڑھ کو اپنا صدر مقام بنایا۔ بادشاہ نے اپنی فوج روانہ کی لیکن ناکامی ہوئی۔ پھر بادشاہ خود جو ہے وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہوا اور جنگ میں آپ کو کامیابی ہوئی، سکھوں کو شکست ہوئی۔ لوگڑ یعنی کہ مخلص گڑھ جو تھا وہاں پر آپ نے دوبارہ سے قبضہ کر لیا اور سکھ پہاڑوں کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اقتدار کے لیے مغل امراء کی سازشیں۔ امراء طاقتور اور بااثر تھے۔ مغل بادشاہوں کو ان امراء نے جو ہے وہ کٹ پتلی بنا رکھا تھا۔ ان میں 2 اہم نام جو ہیں وہ سید برادران کے آتے ہیں، سید حسین علی اور سید عبداللہ، جنہوں نے فرخ سیر کو پہلے اقتدار دلوایا اور اس کے بعد ان کو ہٹا کر قتل کروا دیا۔ پھر اس کے بعد محمد شاہ نے کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، لیکن آپ نے اپنی والدہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ سید برادران کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے آپ کی والدہ نے جو ہے وہ ایک قابل جرنیل ناظم الملک کو رکھا، شکست دینے کی کوشش کی، مگر یہ سید برادران کو ناکامی ہوئی۔ نظام الملک نے سید برادران کے مخالف جتنے بھی گروپ تھے ان سب کو جمع کیا اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ سید برادران کو ناکامی ہوئی اور محمد شاہ جو تھا وہ امور سلطنت میں اس نے غفلت برتی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام صوبے خود مختار ہو گئے اور اس کے نتیجے میں نادر شاہ نے جو ہے وہ ہندوستان پر حملہ کرنے کی ہمت کی۔ ابھی آپ لوگوں کا ہوم ورک کیا ہے کلاس، آپ لوگ اپنی بک کے پیج نمبر
56 کے اوپر آ جائیں. یہاں پر 56 کے اوپر ہیڈنگ ہے راجپوتوں، جاٹوں اور مرہٹوں سے متعلق بہادر شاہ کی پالیسی. دوسرا ٹاپک ہے سکھ کی مسلح جدوجہد اور بہادر شاہ کا رد عمل. اور 57 پیج پر آپ لوگوں کے پاس آتا ہے اقتدار کے لیے مغل امراء کی سازشیں. یہ آپ لوگوں کے پاس 3 ٹاپک آتے ہیں. آپ لوگوں نے جو ہے وہ ان تینوں ٹاپکس کو کہ جو مین پوائنٹس ہیں آپ لوگوں نے اس کو انڈر لائن کرنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے جو ہے وہ 5 MCQs اس میں سے بنا کر رائٹ کرنے ہیں نیٹ اینڈ کلین اپنی نیٹ کاپیز پر. ٹھیک ہے کلاس؟ اوکے کلاس، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.